बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले के हमने तमाम असबाक कल मुकम्मल कर लिए हैं, यानी कि आखिरी सबक नंबर 11 कुछ ज़रिया तालीम के बारे में ये भी हमने कल मुकम्मल कर लिया है। और इस सबक को लिखा था डॉक्टर अबू लईस सिद्दीकी ने, जो कि एक माहिर लिसानियात हैं, ठीक है, यानी कि ज़ुबान और तालीम के माहिर हैं। तो सबक की पढ़ाई, उसके मानी मुकम्मल हो चुके हैं। मैंने सबक का आपको मरकज़ी ख़्याल, सबक में दिया गया मुसन्निफ़ की तरफ से पैगाम और पूरे सबक का ख़ुलासा अपने अल्फाज में आपको अच्छी तरह से समझा भी दिया है। और इस सबक पर मबनी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें उनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने मरकज़ी ख़्याल, पैगाम और ख़ुलासा जो है वो भी टाइप कर दिया, तो आपके सामने वहाँ मौजूद होगा। आपको अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में से एक बार उसको अच्छी तरह से गौर व गौज़ के साथ पढ़ लीजिएगा। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने सबक नंबर 11 का मुकम्मल मश्की हल देखना है। जी, तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास सबक नंबर 11। इसका उन्वान, इसके मुसन्निफ़ यानी मज़मून निगार, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ और यहाँ भी आपके सामने है। और तो क्योंकि ये एक मज़मून है तो इसलिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मज़मून होता क्या है। तो ये रहा मज़मून और मज़मून की तारीफ़। तो आपको ये तारीफ़ अच्छी तरह से याद करनी है। मज़मून से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ तहरीर करें। मज़मून किस ज़ुबान से निकला है? अरबी ज़ुबान से निकला है। और ये बहुत सारे इसकी तारीफ़ में MCQs हैं, ठीक है। और इसके लुग़वी मायने क्या होते हैं? लुग़वी मायने है जी ज़िम्न में लिए हुए किसी मुकर्रर मौज़ू पर अपने ख़यालात, जज्बात और तासरात का तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। मज़मून के लिए मौज़ू की कोई कैद नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती, किसी भी मौज़ू पर मज़मून लिखा जा सकता है। तो ये रही इसकी तारीफ़। और उसके बाद आपने तारीफ़ में ही आगे बताना है मज़मून के कितने हिस्से होते हैं। और ये सवाल का हिस्सा भी हो सकता है, यानी आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि मज़मून क्या होता है, इसकी तारीफ़ और हिस्से तहरीर करें, ठीक है। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। और कौन कौन से होते हैं, ये तीनों नाम आपने याद करने हैं। बेशक यहाँ ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनके नाम आपको हर हाल में आने चाहिए। नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 नफ्स मज़मून, नंबर 3 ख़ात्मा। तो इनके नामों के बारे में भी आपको MCQs दिए जाते हैं। मैंने आपको बहुत सारे उन्वानात की तारीफ़ें और साथ ही उनके MCQs करवाए हुए भी हैं, वो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। जमात नाहुम दाहुम दोनों के लिए वो MCQs जो है वो मैंने दिए हुए हैं। और आपके लिए ये आसानी है वहाँ पे कि साथ ही मैंने उन्वान की तारीफ़ भी दी हुई है और तारीफ़ के फ़ौरन बाद मैंने उसके जितने बन सकते हैं ना MCQs, पिछले कम से कम भी मेरा ख़्याल है कि 8 से 10 साल के जो है मैंने पेपर देखे हैं और उनमें से निकाल कर मैंने जो है वो MCQs भी आपको करवाए हुए हैं और पेपर बना कर भी दिए हुए हैं, उसमें भी MCQs मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है उन्वान के साथ जो MCQs हैं तो वो नोट्स बुक में से भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह प्रॉपर आपकी जो है ये तैयारी हो जाएगी। ज़रूर एक बार अपने कम से कम पेपर से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं जी, उर्दू में सबसे पहले मज़मून निगार कौन थे? उर्दू में सबसे पहले जो मज़मून निगार थे वो सर सैयद अहमद ख़ान थे, ठीक है। तो ये मैंने खुद से बताया, अब यहाँ से देख लेते हैं। उर्दू में सर सैयद ने मज़मून नवीसी का बाकायदा आगाज़ किया। तो आपसे अगर ये MCQ आ जाए कि उर्दू के सबसे पहले मज़मून निगार कौन थे और उसके जो 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें से आपने सर सैयद अहमद ख़ान वाले ऑप्शन को करेक्ट करना है। आगे देख लेते हैं सबक का मरकज़ी ख़्याल। इसको मैं अगेन नहीं पढ़ूंगी, मैंने सबसे पहले अपने अल्फाज में बता दिया था, उसके बाद भी अगली दोनों वीडियोस में मैंने आपको ये बताया हुआ भी है और अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। तो इसको अब आपने ख़ुद समझकर अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर अबू लईस सिद्दीकी जो हैं, जो कि 1916 में पैदा हुए थे और 1994 में इनकी वफ़ात हुई। इनके बारे में तारुफ़ और मुख्तसर हालात ज़िंदगी यहाँ दिए गए हैं, जिनको आपने बहुत ही अच्छी तरह से गौर व ख़ौज़ और हाजिर दिमागी के साथ पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ हमारे पास हैं जी अल्फाज मानी, तो एक बार इन्हें देख लीजिए जी। तो यहाँ भी दूसरी नोट्स बुक में भी बहुत सारे अल्फाज मानी दिए हुए हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको हर लफ्ज़ के ख़ुद भी बताए और लिखवाए हैं,
انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو تمام کے تمام مل جائیں گے۔ بہرحال میں نے اس بک میں کئی دیکھے ہیں کہ جو معنی میں نے بتائے ہیں وہ معنی بھی ہے اور اس کے علاوہ اور معنی بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں سے دکھا بھی دیا جائے، کیونکہ میں جب لکھ رہی ہوتی ہوں بہت جلدی میں سبق پڑھ کے، تو اس میں بعض اوقات کیا پتہ آپ کو لکھا ہوا سمجھ نہ آ رہا ہو، تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے، یہ معنی آپ کے کام آئیں گے، کیونکہ معنی جو ہے وہ یاد ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جو اقتباس کی تشریح والا سوال آتا ہے، تو اس میں تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف معنی کا ہی استعمال کر کے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ جی تو یہاں پر یہ معنی ہوئے مکمل۔ جی تو اسٹوڈینٹس، اب ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ کوسچن آ چکا ہے تشریحات پر مبنی، جو کہ اقتباس کی تشریحات ہیں۔ فیڈرل بورڈ پرچہ داہم میں حصہ سوم ہوتا ہے اور اس میں سوال نمبر 3 ہوتا ہے اقتباس کی تشریح کے بارے میں، جو کل 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری پاس آ گئی پہلی عبارت یا پہلا اقتباس، پہلا پیراگراف جو بھی کہہ لیں، اور اب آگے آپ اس کی دیکھ لیجئے تشریح۔ یہ پہلی عبارت کی بقیہ تشریح، اور اس کے بعد یہاں ہمارے پاس دوسری عبارت یعنی دوسرا پیراگراف آ گیا، اس کو دیکھ لیجئے، ٹیکسٹ بک میں آپ کے پاس ہوگا، اور اس کے بعد یہ رہی اس دوسرے پیراگراف کی تشریح۔ آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کہ اقتباس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے، کتنی کی جاتی ہے، اور اس تشریح کو کرتے ہوئے کون سے اصول مد نظر رکھنے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل میری شروع کی آپ ویڈیوز میں اگر آپ دیکھ لیں پچھلے سال کی جماعت ناہم کی، تو آپ کو اچھے سے گائیڈنس مل جائے گی، اور یہ ہو گئی مکمل۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ساتھ ہی ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں جو میں آپ کو تفہیم عبارت کا کرواتی ہوتی ہوں۔ فیڈرل بورڈ پرچہ داہم میں حصہ دوم میں سوال نمبر 2 آتا ہے، یہ جس کے 3 جز ہوتے ہیں، اور ان 3 اجزاء میں سے جز الف یعنی سب سے پہلا جو جز ہوتا ہے وہ تفہیم عبارت کا ہوتا ہے، اور یہ کل 14 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ پہلا، بلکہ یہ ایک ہی ہے، تو یہ آپ نے پیراگراف دیکھ لیا یا عبارت جو بھی، اور آگے اس کے سوال جو آپ دیکھ لیجئے۔ امید ہے آپ کو بالکل کلیئر دکھ رہے ہوں گے۔ اب سوال نمبر 5، 6 سوالات دیے گئے ہیں اور کل یہ 7 آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چھٹا سوال پیراگراف کے مرکزی خیال کے بارے میں ہے، تو اس کو آپ اچھے سے پڑھ لیجئے گا۔ تو چلیے اب ہم مشقی حل دیکھتے ہیں۔ تو جی تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلا ہمارے پاس پڑھنا مہارت میں جو مشقی سوال دیا گیا ہے وہ ہے سوال نمبر 1 کا جز الف، یعنی کہ یقیناً یہ 2 یا 3 اجزاء پہ مبنی ہوگا، شاید 2 پہ ہے۔ تو الف جز دیکھتے ہیں۔ اس سبق کو مکمل پڑھ کر درج ذیل عبارت کا مفہوم برقرار رکھ کر متفرق طریقوں سے یعنی مختلف طریقوں سے عبارت یا جملوں میں تبدیلیاں کریں۔ عبارت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور کہ اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے میں کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیے، اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دینے کی ضرورت۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی زبان، اپنی قومی زبان کو ذریعہ تعلیم کیوں بنانا ہے، کیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہی زبان کو تعلیم حاصل کرنے کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ بنائیں۔ تو یہاں سے اس کا جواب آپ دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 1 کے جز الف کا یہ جواب ہے۔ یہاں پر تو ہماری اردو زبان کو ذریعہ تعلیم قرار دینے کی ضرورت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
اور یہاں پر اگر ہم اس دوسری نوٹس بک میں دیکھیں تو جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا تو وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ضروری ہے, ضرورت کیا ہے آخر ہمیں اپنی ہی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کی. تو وہ لازمی پہلے ضرور پڑھیں, اور اس کے بعد سوال کے مطابق ٹو دا پوائنٹ جواب جو ہے وہ اس نوٹس بک میں مجھے لگ رہا تھا, اور بلکہ یہی ہے, تو اس لیے میں نے یہ آپ کو دکھانا ہے, کیونکہ اس میں آپ سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اپنی رائے کا آپ نے اظہار کرنا ہے اس بارے میں, ٹھیک ہے, کہ سرکاری زبان کا درجہ دینے میں مسائل کون کون سے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور پھر ان مسائل کا حل کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں پھر ہم نے بتانی ہیں. تو یہاں سے اس کا جواب دیکھیے. سب سے پہلے تو اپنی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ ہو گیا نمبر 1. سوال میں 3 حصے ہیں, تو یہ پہلے حصے کا جواب. اس میں کے بعد ہے جی دوسرا حصہ سوال کا کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے میں حائل مسائل. تو حائل کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ, کہ کون سے مسائل رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی ہی قومی زبان اردو کو سرکاری زبان کا درجہ نہیں دے پا رہے, اور پھر ان مسائل کا حل کیا ہے, تو یہ آپ کو یہاں بتا دیا گیا ہوا ہے. جی تو اسٹوڈنٹ سوال نمبر 1 کا ہی جو بے جز ہے دوسرا سوال, اس کو دیکھتے ہیں. سبق کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں پڑھنے کے بعد اس میں موجود کم از کم 2 سے 3 موضوعات کی شناخت کر کے اپنی رائے کا تحریری یا زبانی اظہار کریں کہ مضمون نگارنے کے ساتھ تک اردو کا پاکستان کا ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے مدلل نکات تحریر کیے ہیں. تو یہاں پہ جواب دیکھیے. موضوعات کی سب سے پہلے شناخت کی گئی ہے. پہلا موضوع ہے زبان اور تعلیم کا تعلق, تو اس کو آپ پڑھ لیجئے گا کس طرح سے بتایا گیا ہے تعلق. پھر ہے اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی اہمیت, اور اس کے بعد ہے غیر ملکی زبان میں تعلیم کے نقصانات. تو یہ ہو گئے جی 3 موضوعات کی شناخت, اور اس کے بعد جو اپنی رائے مانگی گئی ہے, اپنی رائے کا تحریری یا زبانی اظہار. تو یہاں پر رائے دیکھیے, اور اس کے بعد آخر میں جو نکات بتانے ہیں, نتیجہ یہاں سے یہ پڑھ کے پھر میں آپ کو نکات بھی بتاتی ہوں. اردو کو پاکستان کا ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے مضمون نگار کے 3 مدلل نکات, ٹھیک ہے, باقاعدہ دلائل دے کر جو انہوں نے نکات پیش کیے ہیں یا جو تجاویز دی ہیں, تو ان کے بارے میں یہاں پہ بتا دیا گیا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے اتوار کے دن کسی اخبار کا میگزین پڑھیں اور اس میں درج روداد اداریے, اب یہ 3 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, روداد, اداریے اور اشتہارات کا مطالعہ کریں. اب یہ تینوں چیزیں ہوتی کیا ہیں, آپ نے ان کو پہلے میرے ہینڈ ریٹن نوٹس جو پچھلے سال کے 9-10 کی گرامر میں موجود ہے وہاں سے آپ نے روداد کی بھی تعریف پڑھ لینی ہے, اداریہ کی بھی تعریف پڑھ لینی ہے. اشتہار کی ابھی میں نے اپلوڈ نہیں کی ہے. ان تحریر کو پڑھ کر ان کے مقاصد کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک پیراگراف لکھیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کون سی روداد, اداریہ, اشتہار زندگی کے کس شعبے یا پہلو کی نمائندگی کر رہا ہے. تو اب یہاں پہ جواب دیکھ لیجئے. اتوار کے روزنامے کے میگزین میں شائع ہونے والی روداد, تو نمبر 1 میں نے اس کو دے دیا کیونکہ 3 چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہیں. تو پہلی چیز ہے روداد, تو یہاں پہ کون سی روداد ہے, ایک استاد کی جد و جہد, تو اس کو آپ نے آگے دیکھ لینا, یہ پورا پڑھیے. اس کے بعد ہے جی دوسرا اداریہ, تو نمبر 2 اداریہ یہاں پہ ہے جس کا عنوان ہے مہنگائی اور عوامی مشکلات. تو اس میں کیا بتایا گیا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں. اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اشتہار, تو یہ تیسرا پوائنٹ, تیسرا ٹاپک جو آپ سے پوچھا گیا ہے وہ ہے اشتہار. اور اشتہار کون سا ہے, ماحول دوست توانائی کے حل. تو اس کو بھی آپ یہاں تک اچھی طرح سے پڑھ لیجئے. اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی سوال نمبر 3. پڑھے گئے اس سبق کے متن کے درج ذیل حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اپنی رائے کا تحریری یا زبانی اظہار کریں. تو یہاں پہ یہ موجود ہے. پہلے اس کی یہ تمہید اچھے سے پڑھیے اور اس کے بعد جواب دیکھیے. تراجم کا اردو زبان کی ترقی میں کردار, ایک تجزیہ. تو یہ تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ دوسری زبانوں میں جو کتابیں ہیں, جو بھی ادب کی چیزیں ہیں, مقالات ہیں, کچھ بھی ہے, تو اس کو جو ہے اپنی زبان میں, اردو زبان میں ترجمے کر کے کیوں شامل کرنا چاہیے, ہمیں تعلیم کا حصہ کیوں بنانا چاہیے یا کیوں پڑھنا چاہیے. تو یہاں پہ دیکھ لیجئے. پھر اس سبق کا حوالہ دے کر بھی بات کی گئی ہے, تو یہاں سے یہ اچھے سے آپ نے پڑھ لینا ہے سمجھ کر.
تو اب دیکھیے دوسری مختلف زبانوں سے اس کا تعلق بھی بتایا گیا ہے. سب سے پہلے فارسی سے تعلق، آگے اس کو پڑھ لیجیے گا. پھر انگریزی سے تراجم، یعنی کہ انگریزی ادب کے جو اردو میں ترجمے کیے گئے ہیں. ان تراجم میں مختلف جیسے کہ مطلب دیکھیں سائنس، فلسفہ، سیاست، تاریخ اور دیگر شعبوں کی جتنی بھی اصطلاحات اور خیالات پر مبنی جو بھی چیزیں ہیں ریٹن، ان سب کو اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو دیا گیا ہے، جس نے اردو کو ایک علمی زبان بنانے میں مدد دی ہے. ٹھیک ہے. سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے انگریزی علوم کو اردو میں منتقل کر کے تعلیم کا دائرہ عام کیا. اور آگے دیکھیے فرانسیسی، روسی اور دیگر زبانیں، یہ بھی سارا دیکھ لیں اور اس کا نتیجہ بھی پڑھ لیں. جی پورا یہ آپ کا جواب مکمل ہوا. اس کے بعد آگے ہمارے پاس سوال نمبر 4، بہت ہی امپورٹنٹ. یہ جماعت ناہم میں شامل تھا اور اب جماعت ناہم میں بھی ہے، لیکن اس میں باقاعدہ وہ والی تعریف شامل نہیں کی گئی جو جماعت ناہم میں دی گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پچھلے سال والی جو تعریف ہے اسے آپ نے دوبارہ یاد کرنا ہے، کیونکہ اب یہاں پر آپ کے نالج بیس جو ہے وہ سوال دیے جا سکتے ہیں. کہ حصہ قواعد میں سوال آ سکتا ہے کہ لائبریری کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اور اس میں کتابوں کی درجہ بندی اور فہرست کی شناخت بیان کریں. اس طرح سے سوال دیا جا سکتا ہے حصہ قواعد میں. تو یہاں آگے میں نے کلاس میں بچوں کو یہی بتایا، جماعت ناہم کے نوٹس جو ہیں وہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے. تو آپ نے بھی پچھلے سال کی جو میری جماعت ناہم تاہم کی گرامر کی پلے لسٹ ہے وہاں سے یہ لازمی یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہے جی لائبریری کا مطالعاتی تجربہ. تو یہ بھی اچھے سے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے اس کو. اس کے بعد اگلی مہارت لکھنا پر ہمیں کون سا سوال دیا گیا ہے جی؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال، مضمون نگاری. اس کی تعریف ہم بالکل شروع میں پڑھ بھی چکے ہیں، یہاں سے دوبارہ دیکھ لیجئے. مضمون نگاری کسے کہتے ہیں؟ تعریف تحریر کریں اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں بیان کریں. یہ اس طرح سے حصہ قواعد میں سوال آتا ہے. تو یہ 3 حصوں تک ہم نے اوپر اس کی پہلے سب سے شروع میں ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھ لیا. اب آگے ذکر کیا گیا ہے کہ مضمون کتنی طرح سے لکھا جاتا ہے، کتنے زاویوں سے، کتنے انداز سے، کتنے طریقوں سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جماعت ناہم کی جو سٹارٹ میں تعریفیں آپ کو کروائی تھیں مضمون کے ساتھ ہی وہاں پہ یہ موجود ہے. اور میں نے باقاعدہ یہ سب ہیڈنگ وائز ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں آپ کو یہ کروائے میں. تو بہتر ہوگا کہ آپ جماعت ناہم تاہم کی گرامر کی لسٹ کو اگر لسٹ پلے لسٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہینڈ ریٹن نوٹس میں یہ سب آپ کو مل جائیں گے. اور آسان ترین اور صرف ایک لائن یا 1.5 لائن یا زیادہ سے زیادہ 2 لائن کی تعریف ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اپنی کتاب سے بھی پڑھ لینا ہے اور پھر وہاں سے بھی ضرور دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. مضمون کئی زاویوں اور انداز سے لکھا جا سکتا ہے. نمبر 1 ہے جی دلیل والا مضمون، یعنی ایسا مضمون لکھا جا سکتا ہے جس میں دلائل دے کر بات کی گئی ہو. تحقیقاتی مواد، اعداد و شمار اور مضمون نگار کی ذاتی رائے پر مشتمل ہوگا. بڑے پیمانے پر کی گئی تحقیقات پر مشتمل مضمون میں زبان سیدھی سادی زبان جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا نا کتنا آسان ترین سا ہے یہ. اس کے بعد دوسرا ہے وضاحتی مضمون. اب آگے تعریفیں اب آپ خود پڑھتے جائیے گا. پھر ہے جی تقابلی مضمون. اس کے بعد بیانیہ مضمون ہے اور آخر میں تفصیلی مضمون نہیں، سیکنڈ لاسٹ ہے تفصیلی مضمون اور آخر میں ہے بحثی مضمون. ٹھیک ہے. یہ 5واں اور یہ 6ٹھا. اور ان سب کی تعریفیں آپ نے پڑھ لینی ہے. میں اب بار بار اس لیے نہیں پڑھ رہی ہوں کہ یہ میں پہلے کروا چکی ہوں اور ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. جماعت ناہم تاہم کی پلے لسٹ میں آپ نے دیکھنی ہے اور اچھے سے یاد کرنی ہے. آگے سوال نمبر 5 کو دیکھ لیجئے. درج بالا عبارت میں مضمون نویسی کے حوالے سے دی گئی معلومات، اشارات اور ہدایات کی تفہیم، تنقید و تجزیہ، تبصرہ کریں. تو سب سے پہلے یہاں پہ تفہیم دے دی گئی ہے. بہت ہی اچھی طرح سے ہر چیز کو آپ کو بیان کیا گیا ہے. یہ تفہیم، وضاحتی مضمون، تقابلی مضمون، وضاحتی و تفصیلی مضمون، پھر بحثی مضمون. یہاں پہ دونوں کا فرق بتایا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد بحثی مضمون اور بیانیہ مضمون کو آپ پیچھے جو تعریف دی گئی ہے وہاں سے پھر پڑھ لیجئے گا. اور آگے ہے جی تنقید و تجزیہ. بالکل سوال میں دی گئی جو چیزیں ہیں وہ سب یہاں بتا دی گئی ہوئی ہیں. اور آخر میں انہوں نے تبصرہ بھی مانگا ہے، تو یہ رہا تبصرہ.
امید ہے آپ کو یہ صحیح نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اب آخر میں آتے ہیں یہاں پر مندرجہ ذیل مضامین کو دیکھیں تو یہ آخر میں آپ سے تفصیلاً جو ہے یہ مضامین دیے گئے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ 4 عنوانات پر یہ مضامین ہیں۔ میری چینل پر جو مضامین کی پلے لسٹ ہے فیڈرل بورڈ میں دیے کے پیپرز میں دیے گئے اہم مضامین، اس میں بھی بہت سارے آپ کو یہ چاروں بھی ہو سکتا ہے اس میں موجود ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک ٹاپک ایسا ہو جو اس میں نہ ہو، تو یہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلا میرا پسندیدہ شاعر ہے تو اس میں علامہ اقبال اور عصر حاضر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور میرے سب سے فیوریٹ جو شاعر ہیں وہ شاعر مشرق علامہ اقبال ہی ہیں۔ ان کی شاعری پڑھنا، سمجھنا اور سمجھانا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ بہت بامعنی اور سبق آموز شاعری ہے ان کی۔ یہ آگے ہمارے پاس آ گیا ہے ہاکی میچ کا آنکھوں دیکھا حال۔ تو کسی بھی ایک میچ کا آنکھوں دیکھا حال ضرور پڑھ لیں، ضرور آپ کو آنا چاہیے، یہی بے شک پڑھ لیں۔ کسی بھی گیم، کسی بھی کھیل کے بارے میں پھر آپ سے پوچھا جائے تو آپ تھوڑا بہت اس کو جو ہے مولڈ کر کے لکھ سکتے ہو۔ آگے تیسرا آ گیا ہمارے پاس سوشل میڈیا کے آداب۔ سوشل میڈیا ایک نعمت یا سماجی اقدار کے لیے خطرہ، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، اچھی طرح سے یہ آپ نے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مضامین اگر آپ کو آتے ہوں نا تو چاہے آپ سے ای میل میں یہ ٹاپک دے دیا جائے، چاہے کسی خط میں، درخواست میں، کسی رپورٹ میں، کالم میں، کہیں بھی، تو آپ اس کو مولڈ کر کے لکھ سکتے ہو۔ بس آپ کے پاس نالج ہونا، معلومات ہونا، لفاظی ہونا، یعنی ڈھیر سارا ذخیرہ الفاظ کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس چوتھا آخری عنوان آ گیا، کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد، موسٹ امپورٹنٹ مضمون۔ اور اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جماعت داہم کے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں سب سے آخری سوال نمبر 7 آتا ہی مضمون کے بارے میں ہے، تو اس لیے ان چاروں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے، کیونکہ جو ہمارے ٹیکسٹ بک میں ٹاپکس آتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی موسٹلی آ جاتے ہیں پیپر میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے جی، یہ یہاں پہ ہمارا اینڈ ہو چکا ہے، تمام مشقی حل آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی لگے تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور مزید آپ مجھے خود بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز پر مزید جو ہے وہ آپ کو ویڈیو یا لیکچر دیکھنا ہے۔ تو مجھے جیسے ہی انشاءاللہ ٹائم ملے گا میں ساتھ ساتھ ان کے نوٹس بنا کے اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ آپ کے چاہے کوئی ہوم ورک ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، کچھ بھی ایسا ہے جس میں آپ کو گائیڈنس چاہیے تو پراپر نوٹس بنا کر انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہے، مفید ہے، مددگار ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے، اور کامنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کیا کریں، مجھے ضرور بتایا کریں، گائیڈ کیا کریں اور تجاویز بھی دیا کریں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔